अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरह अल-बक़रा वर्स 85 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। और पहले क्या था सूरह अल-बक़रा में हमने क्या पढ़ा, मैंने बहुत डिटेल में 12 क्लासेस अब तक कराई और उसमें कोशिश की कि इस डिटेल में जाऊं, इतनी डिटेल में जाऊं कि आप लोगों को सूरह अल-बक़रा का मिजाज समझ में लग जाए और ये कि इसका मेन क्रक्स और मेन मैसेज क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट देखें इसकी थीम, ट्रांसफर ऑफ लीडरशिप, के मुसलमानों को अब लीडरशिप दी जा रही है बनी इसराइल से ट्रांसफर करके। और क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके करतूत, और वो करतूत अभी आगे आते जाएंगे इंशाल्लाह। हमने पहले भी पढ़े, हमने देखा मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू हुआ, बनी इसराइल का तज़किरा शुरू हुआ और वर्स 84 तक हम 12 क्लासेस में पढ़ चुके। तो लेट्स सी वर्स 85 ऑनवर्ड्स क्या है, शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में बात हो रही है, अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा, एक दो वर्सेस पीछे जाएं, कि अल्लाह कहते हैं कि हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। ये असल में 10 कमांडमेंट्स हैं, जो कि उनकी किताब जो है, जो आज ओल्ड टेस्टामेंट की शक्ल में हमारे सामने, उसमें ओल्ड टेस्टामेंट में 5 बुक्स हैं। जेनेसिस है, ड्यूट्रोनमी है, नंबर्स है, इस तरह बाकी 2 हैं। तो जो ड्यूट्रोनमी है उसके बारे में उनका बिलीफ है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की स्पीचेस है। और इसी तरह ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट्स जो है बड़े मशहूर, तो ये 10 कमांडमेंट्स वही चले आ रहे हैं। और कुरान मजीद में भी अल्लाह यही रिमाइंड करा रहे हैं कि तुम उन 10 कमांडमेंट्स पे तो एक्ट करो ना। तो वो क्या है कि अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, कराबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों के साथ, और लोगों को अच्छी बातें कहना, एहसान के साथ लोगों के साथ, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, नमाजें कायम करना, ज़कात देते रहना। तमाम कौमों पर नमाजें और ज़कात फ़र्ज रही हैं, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर कर मुंह मोड़ लिया। कलील, तुम में से बहुत से कम लोग जो है उन्होंने इस पर अमल किया। और जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में खून ना बहाना, आपस वालों को जिल्ला वतन ना करना, तुमने इकरार किया और तुम इसके शाहिद बने। कितना बड़ा जुर्म है मर्डर करना किसी को, और जाहिर है खून बहाना, और ये कि आपस में नफरतें कायम हो जाना, फिरका वारियत इख्तियार करना, जिल्ला वतन करना, वो जुर्म भी किया। तो अब आगे जो है वो क्या आ रहा है, सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलून अनफुसकुम व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान। ये जो इनके क्राइम्स हैं, मैं आपको बताऊं कि ये ओल्ड टेस्टामेंट में भी मेंशन्ड है, न्यू टेस्टामेंट में भी मेंशन्ड है। न्यू टेस्टामेंट जो है वो जाहिर है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो ये समझते हैं क्रिश्चियंस, जाहिर है उनके लिए न्यू टेस्टामेंट में जो बातें हैं, इंजील का जो कह लें एक पार्ट है, उसमें भी मेंशन्ड है बनी इसराइल की ये हरकत। तो वहां भी अल्लाह ताला ने इनको बहुत रेप्रीमेंड किया। यानी इंजील का जो भी वो कुछ पार्ट है, न्यू टेस्टामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज क्रिश्चियंस के पास है। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है। तो न्यू टेस्टामेंट में इनकी ये हरकत वाज़े तौर पे मेंशन्ड है कि इन्होंने अंबिया को कत्ल तक किया, यहाँ तक मेंशन है। और ये बहुत बड़ा जुर्म है, और बाकायदा हजरत दाऊद की जबान से, हजरत सुलेमान की जबान से इन लोगों पे लानत की गई, ये भी मौजूद है। तो बहरहाल हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान तो काफी बाद में है ना, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत पहले से है। यहूदियों का अकीदा याद रखें कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को सैयदुल अंबिया समझते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे जो है वो टॉप के नबी समझते हैं, जबकि हमारा इस पर इख्तलाफ है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, और यही दुरुस्त है। तो उन्होंने अपने कुछ रूल्स बनाए हुए। बहरहाल एनीवे हम पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी तुमने आपस में कत्ल किया और आपस के एक फिरके को जिला वतन भी किया, और गुनाह और ज्यादती के कामों में इनके खिलाफ दूसरे की तरफदारी की। हकूकुल इबाद में भी और हकूकुल्लाह में भी तुम लोगों ने जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी उनमें कोताही करने की। हाँ, जब वो कैदी होकर तुम्हारे पास आए तो तुमने इनके फिदिये दिए, लेकिन इनका निकालना जो तुम पर हराम था, इसका कुछ ख्याल ना किया। क्या बाज अहकाम पर ईमान रखते और बाज के साथ कुफर करते। बेसिकली क्रक्स ले लें इस आयत से। देखें बनी इसराइल की एक कोताही कि वो अपनी मर्जी का दीन बना बैठे थे, और जो उनका दिल करता था वो ले लेते थे, जो दिल नहीं करता था, जो उनके लिए मुश्किल होता था, उसमें अमल नहीं करते थे।
اور خدا نہ خواستہ یہی رویہ آج امت مسلمہ میں اگر آ گیا، جو کہ کافی حد تک آ چکا ہے، تو پھر یہی ہمارے ڈاؤن فال کی بہت بڑی ریزن ہے۔ تو ہم نے اس سے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ یہ ٹرائی کرنی کہ ہم اس جرم کے جو ہے وہ جرم کا ارتکاب نہ کریں۔ ہم ایٹ لیسٹ اپنے خاندان کے لیول پہ یا اپنے لیول پہ کوشش کریں کہ اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہوں۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اللہ نے اسٹرکٹ وارننگ دی۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بیسک رویہ یہ ہے کہ آخرت کو بھول گئے ہیں، دنیا کو پریفرنس دے دی ہے اور اسی کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا اور آخرت بیچ ڈالی ہے دنیا خریدنے کے لیے۔ یہ ہے اصل میں بیسک فالٹی رویہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، تورات، اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، یوشوا علیہ السلام، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کتنے انبیاء ہیں۔ اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن زکریا علیہ السلام آئے، ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، یعنی کہ جبرائیل امین۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ یعنی اس لیول پہ آپ لوگ گئے ہو کہ آپ نے جھٹلایا تو ہے ہی، لیکن قتل تک کر ڈالا انبیاء کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ دیکھیں، اٹس پلین اینڈ سمپل، اللہ نے بہت پلین ورڈز میں کھری بات کی ہے کہ یہ لوگ مغضوب ہیں۔ یہ لوگ سے مراد ہے کون؟ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ یاد رکھیں یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسحاق تھے، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جو کہ ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ جو ہے وہ نعوذ باللہ لونڈی کا بیٹا مانتے ہیں۔ ریسزم، عربز کو اسی لیے تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ اصل میں کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ کھلے عام اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے تو دل غلاف والے ہیں۔ بلکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ سچویشن آئی کیسے کہ اللہ کی طرف سے تم پہ لعنت ہے، تو توبہ کرو۔ یعنی شرم کی بات ہے کہ تم لوگوں نے مذاق اڑایا دین کا، تم لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، تو اس کی سزا اب اللہ نے یہ دی کہ تم پہ لعنت فرمائی ہے دنیا میں۔ ہیونگ سیڈ اٹ، بار بار میں بات کہتا ہوں، یاد رکھیں کہ جیوز جو ہیں ان کو دعوت کرنا ہے، ہم نے دعوت دینی ہے، ہم نے جسٹ بیکاز ہمیں ایک انفارمیشن آ رہی کہ یہ مغضوب ہے یا ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوز میں اچھے لوگ نہیں ہو سکتے، بالکل ہو سکتے ہیں۔ ان کو میسج پہنچانے کی دیر ہے، انہیں دعوت کرنا ہے۔ بحیثیت ایک قوم مجموعی طور پہ یہ مغضوب ہے، یہ ہمیشہ ہم بات کیا کرتے ہیں، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے کے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی لعنت و کافروں۔ جیوز دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں وکٹری دے اپنے اینیمیز پہ، اور اس کتاب کے تھرو وکٹری دے۔ یہاں تک انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہم پہ ایک مسیحا بھیج جو ہمیں دوبارہ وکٹری دلائے، اور وہ مسیحا اللہ نے بھیجا محمد رسول اللہ کی شکل میں۔ اگر ان کی مان لیتے تو جیوز کو بھی وکٹری ملتی، فتح مکہ میں یہ بھی شامل ہوتے اور امت مسلمہ کا حصہ بنتے۔ لیکن جیسے ہی وہ کتاب آئی جس کی یہ خود دعائیں کیا کرتے تھے، قرآن آپ کو پتا ہے خود یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہم پر کچھ بھیج، لیکن جب اللہ نے عربز کے تھرو بھیجا تو قبول نہیں کیا، تو پہچان لینے کے باوجود کفر کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے جوز کا اتنا ایکسپیرینس ہے انبیاء کے ساتھ کہ جو ریبائی جو ہے وہ شکل دیکھ کے پہچان لیتا تھا کہ ایک بندہ نبی ہے کہ نہیں، باقی سائنس تو چھوڑیں۔ عبداللہ بن سلام جیوز کے ایک بہت بڑے ریبائی تھے،
جب ہجرت مدینہ ہو رہی تھی وہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ میں شکل دیکھ کے بتا دوں. جیسے ہی ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ پڑی دور سے انہوں نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ان کا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا نبی ہے. اس لیول پہ ان کی پہچان تھی انبیاء کی, لیکن نہیں قبول کیا. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. وہ ان کا کفر کرنا ہے, دنیا کے لیے بیچ ڈالا, پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے, ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, اور یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا. فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یعنی ان کو یہ حسد کھائے جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنا فضل کسی اور پہ نازل کیوں کر دیا. اللہ جس کو چاہے یروشلم دے, اللہ جس کو چاہے نبوت دے, اللہ جس کو چاہے وہاں اس زمین پر آباد کرے, جس کے لیے آج تک لڑے ہیں, آج تک ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ہم یہاں سے نکالے گئے یروشلم سے, اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں, عربز کا خون بہا رہے ہیں کیونکہ وہ قبول نہیں ہو رہا ان سے, اتنی انا ہے. جبکہ اللہ نے وہاں مسلمانوں کو آباد کرانا تھا. اقصیٰ جو ہے اس پہ مسلمانوں کا حق ہے, لیکن یہ کہ نہیں, قبول نہیں ہو رہا ابھی تک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری کتاب پر ایمان لاؤ, تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے, یعنی تورات پر, حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں. انجیل کا بھی کفر ہے, قرآن کا تو ہے ہی. اچھا, ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پہ ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ کتنا ویلڈ سوال ہے. یعنی پہلی کتابوں میں ان انبیاء کی پیشن گوئی ہے, تمہیں حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے نبی آئیں گے, ان کا کہنا ماننا ہے. تو اگر تم پہلی ہی کتاب کو مانتے ہو تو پھر تم انبیاء کو بھی مانو. کتنا ویلڈ آرگومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے, لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا, تو تم ہی ہو ظالم. اللہ ریمائنڈ کرا رہا ہے, یہ باقاعدہ بائبل میں اب تک لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بچڑا پوجا. یہ باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کی سپیچز ڈیوٹرونومی میں موجود ہے ابھی تک, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, کہ تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام ان پہ لعنت کر رہے ہیں. تو یہ بات تو جھٹلا ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے بچڑا پوجا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تھے 40 دن کے لیے, واپس آئے تو انہوں نے, تو اس بات کو تو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور اللہ ایگزیکٹ اسی انسیڈنٹس کی طرف ریفر کر رہے ہیں, انسیڈنٹ کی طرف. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے, لیکن تم نے پھر بھی بچڑا. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی چیز کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو, تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یعنی اس لیول کا کفر, اس لیول کا مذاق اڑانا اور ہٹ دھڑمی کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر کھڑا کر دیا اور وہ ان پر گرنے والا تھا صرف ان کو سیدھا کرنے کے لیے, لیکن یہ کہ نہیں, اس سے بھی مزید ہٹ درہم ہو گئے اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی. یعنی اللہ کی طرف سے ایک پنشمنٹ بھی ہے نا کہ جب انسان اپنے بغاوت میں بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی بھلا دیتا ہے, پھر وہ بندہ اس میں بڑھتا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے بس سبب ان کے کفر کی. ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو. تو یہ بات ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ان حرکتوں سے بھی ابھی تک تم نے نہیں سیکھا. قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے, اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں, تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو. یہ بڑا ایک پرانا طریقہ ہے کہ انبیاء, ظاہر ہے جب بھی انہوں نے اس طرح سے کوئی ڈیبیٹ کرنی ہو, اور ویسے بھی آپ دیکھیں کامن طور پہ جب ڈیبیٹ کسی سے کرنی ہو تو اگر کسی نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے تو پھر یہ ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے ورنہ موت آ جائے. یعنی ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اللہ کے بہت پیارے ہیں اور اللہ آپ کے علاوہ کسی کو جنت نہیں دے گا, جو کہ ان کا ایک بلیف ہے,
اپنے آپ کو اللہ کا پیارا سمجھتے ہیں، دوسروں کو گوئمس کہتے ہیں، گوئے کہتے ہیں. ان کی ایک فقہ کی کتاب ہے، جیسے ہماری فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں. تلمود تلمود ہے، تلمود میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی ریسسٹ قوم ہے یہ. تو اس میں لکھا ہے کہ گوئے جو ہے نان جیو، اس کی چوری بھی کر سکتے ہیں، اس کو غلام بھی بنا سکتے ہیں، وہ اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا. تو بات یہ ہے کہ اگر تم اتنے ہی پیارے تو موت طلب کر لو، لیکن یہ کہ اس سے وہ بھاگتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں وہ. وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. آبویس سی بات ہے، ان کے نفس کو تو پتہ ہے نا، ان کے اندر جو ضمیر ہے اس کو تو پتہ ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون. بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی حریص ہے نبی، آپ انہی کو پائیں گے. سبحان اللہ، یہ ابھی تک ٹروتھ ہے. آپ دیکھ لیں کہ جوز بزنس میں، دنیا میں آگے بڑھنے میں اور گریڈ میں، اللہ معاف کرے یہ بات واضح ہے، اس وقت پوری اکانومی پہ جوز بیٹھے ہیں، یعنی گریڈ میں. یہ حرص سے زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے. ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار سال کی عمر چاہتا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، خصلتیں بتا رہا ہے. گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑوا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. اسی لیے اکلٹ سائنسز کی طرف بھی جاتے ہیں، بلیک میجک کی طرف، اکلٹ سائنسز کی طرف. کیوں؟ یہ لمبی عمر پانا چاہتے ہیں، اور یہ کچھ ایسی ظاہر ہے ریچولز کرتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ 1000 سال جی لیں گے، لیکن اصل میں شیطان ان کو گمراہ کر رہا ہے. اللہ معاف کرے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت خوشخبری دینے. جبریل کے دشمن یہ کیوں تھے؟ اسے جبریل علیہ السلام کو یہ کہتے تھے کہ وہ تباہی کا فرشتہ ہے، نعوذ باللہ. یعنی وہ ہے جو بس تباہی کرنے آتا ہے. تو بڑا ڈیروگیٹری ریمارکس جبریل علیہ السلام کے بارے میں، یعنی خار کھانا جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے، اور ان کو بہت ڈیگریڈ کرنا. تو اللہ نے کہا جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دشمن ہے. اور ظاہر ہے کہ مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیں، لیکن ان لوگوں کے لیے عذاب ہے. من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، دشمنوں ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے. یہ ہم پڑھ لیتے ہیں ایک وضاحت حدیث میں کہ چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لائیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل. یہود کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر اترتا رہا ہے، اور اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا. یعنی بہانہ دیکھیں کہ اچھا جبریل اگر لے کر آتا ہے تو پھر تو ہم بالکل نہیں مانیں گے. یعنی اس لیول کی گمراہی، اس لیول کی ہٹ درمی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں. ظاہر ہے قرآن مجید سے روشن دلیل کیا، اور آپ کا اپنا کردار اور آپ کا حسب و نسب، اور یہ خود گواہی دے رہے ہیں، ان کی کتابیں گواہی دے رہی ہیں، جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کر سکتا. او کلما عاہدوا عہدا انبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے ان میں خالی ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. رویہ یہ ثابت ہوا اس قوم کا کہ اللہ سے عہد کیا توڑ دیتے. یہ ہے بہت بڑا گناہ. اور مسلمان بھی جو عہد کر کے آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز پہ عمل کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو پروموٹ کرے گا، تو یہ بھی پھر عہد توڑنا ہے. اللہ معاف کرے. تو باقی کمزوری ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ ہٹ دھرمی کے ساتھ عہد توڑنا اور کھلے عام گناہ کرنا، یہ پھر ایک بہت خطرناک بات ہے، اور قومیں اسی لیے تباہ ہوتی. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جانتے تھے
لیکن اس طرح سے سازش کی، اس طرح سے رویہ دکھایا کہ جیسے ہمیں تو پتہ ہے کچھ نہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں صاف لکھا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے جادو کی ہسٹری کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ جادو کی تاریخ۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی بنی اسرائیل کی جو کوتاہیاں تھی، لیکن یہاں پر میں ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگاتے تھے یہود، کہتے تھے کہ ہم نے ان سے جادو سیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کی کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، وما کفر سلیمان، کیونکہ جادو کفر ہے۔ اور جوز یاد رکھیں بلیک میجک اور اکلٹ سائنسز میں بہت آگے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے لوگ جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ شیاطین نے جادو سیکھا تھا، جنوں کی جو ایک اسپیشل ٹائپ ہوتی ہے، یعنی برے جن۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، سلیمان نے کفر نہ کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اصل میں وہ تمام نسخے جادو کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی تھی، یہ روایات میں آتا ہے۔ وہ تخت میں کے نیچے جو انہوں نے نسخے جمع کیے تھے، مسجد اقصی ظاہر ہے وہیں پر موجود ہے، ظاہر ہے تخت سلیمانی وہیں یروشلم میں ہی کہیں تھا، اور گمان ہے کہ جہاں پر ان کی ابھی وہ وال ہے، ویلنگ وال، جہاں پہ جا کے روتے ہیں مسجد اقصی کے قریب، وہ اصل میں ان کا بلیف ہے سیکنڈ ٹیمپل وہاں تھا، اس کی ایک دیوار قائم رہ گئی، اب تھرڈ ٹیمپل انہوں نے بنانا ہے۔ تو ہیکل سلیمانی جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ ابھی تک ان نسخوں کی تلاش میں ہے۔ کچھ لوگ یہ تھیوری پیش کرتے ہیں، یا کچھ کہتے ہیں انہوں نے نکال لیے تھے اور دوبارہ سے جادو ٹونا شروع کر دیا تھا، اور وہیں سے فری میسنری اور ایلومیناٹی نے جنم لیا۔ یہ ایک تاریخ ہے، صلاح الدین ایوبی کے دور میں مشہور ہے کہ انہوں نے نکال لیے تھے وہاں سے، جب یہ نائٹ ٹیمپلرز ایک گروپ تھا وہاں پر موجود تھا۔ بہرحال یہ ہسٹری ہے، صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی، لیکن یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اینی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کو بین کیا تھا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا، یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت، جبکہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، کون؟ شیاطین، اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں، وہ بڑی ڈیٹیل بات ہو جائے گی، لیکن مختصراً یہ کہ وہ فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے طور پر بابل میں نازل کیا، وہ لوگ آزمائش کے طور پہ لوگوں کو کچھ علم سکھاتے ہیں، وہ سیکھ کر پھر انہوں نے شیاطین نے آگے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا۔ لیکن وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، وہ دونوں ہاروت و ماروت کبھی بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے جب تک وہ یہ نہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہے تو کفر نہ کر، یعنی جادو کفر ہے، ثابت ہو گیا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ کے اذن کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کتنی امپاورنگ بات ہے، پاورفل۔ لوگ آج کل بڑے وہمی ہوتے ہیں، ہم پہ جادو ہو گیا، یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے اذن کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا نہ خواستہ اگر کسی پہ ہو گیا، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار ہوا تو ختم نہیں ہو گیا۔ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں، وہ دونوں صورتیں پڑھ کے ختم نہیں ہو گیا، بالکل ہوا۔ ہم سورہ البقرہ لگاتے ہیں گھر میں، سورہ البقرہ پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جادو ختم نہیں ہوا، تو اس کا مطلب پھر وہ جادو نہیں ہے، پھر وہ سائیکولوجیکل ایشو ہے، کیونکہ جادو تو ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جادو کا مین مقصد ہے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالنا اور خاندانوں کو توڑنا، اور شیطان اس شخص کو گلے لگاتا ہے جو یہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کو، اس جن کو گلے لگاتا ہے جو یہ لڑائی کرواتا ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ جادو حقیقت ہے، لیکن اس سے کوئی ڈرنا نہیں چاہیے۔ انسان کو اللہ نے بڑی پروٹیکشن دی ہے، اور اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنے والی ذات ہے، اور جادو کا توڑ جادو سے نہیں ہوتا۔ عامل لوگ بیٹھے ہوئے مارکیٹ میں جو تعویذ ایسے دیتے ہیں جن پہ نمبرز لکھے ہوتے ہیں، خاکے بنے ہوتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ تعویذ کو اوائڈ کریں، اور معوذتین اور سورہ البقرہ کافی ہے، اور اللہ پہ توکل کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے اصل میں بات جو اوتھینٹک بات ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ لوگ، اور پھر کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہو۔ یہ بدترین سودا ہے۔ شیطان جو ہے وہ آپ کو
ہلاک کر دیتا ہے جادوگر کو. وہ کبھی بھی یاد رکھیں جن موکل نہیں ہوتا ہے. جن صرف حضرت سلیمان کے اندر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی سلیمان کی دعا کا لحاظ کیا. اس نے اللہ سے کہا تھا، میرے بھائی نے، سلیمان علیہ السلام نے، کہ اللہ مجھ جیسی جو بادشاہت ہے یا کنگڈم ہے وہ کسی کو نہ دینا. تو رسول اللہ نے کہا اس لیے میں نے جن کو چھوڑ دیا. ایک جن کو رسول اللہ نے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا اور باندھ دیا تھا مسجد نبوی میں. تو انہوں نے کہا میں نے اپنے بھائی کی دعا کا لحاظ کیا. جب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو ایک عام سا پیر بابا یہ کیسے کہہ سکتا ہے میرے قبضے میں جن؟ جن کسی کے قبضے میں نہیں آتے ہیں، وہ ڈیلنگ کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے جن کسی کی عزت کریں، اسٹوڈنٹ بن جائیں، لیکن ان سے کام نہیں لے سکتے، وہ ناجائز اور نہ لینا چاہیے، کیونکہ جنوں کی نیچر شرارتی ہوتی ہے، فائر سے پیدا کیا اللہ نے انہیں. تو یہ ایک جھوٹ ہے کہ میرے پاس موکل ہے. اصل میں وہ موکل نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کے ہمزاد ہوتے ہیں جن سے وہ کام لیتے ہیں. وہ ہمزاد بدلے میں ان سے بہت برے برے کام کراتے ہیں، ڈیلنگ ہوتی ہے. اتنے گندے کام کراتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کفر ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے. کتنی دکھ کی بات ہے کہ بجائے کہ متقی پرہیزگار بننے کے، نیک بننے کے، انہوں نے فساد برپا کیا جادو سیکھ کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کا اصل میں بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. راعنا کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے. یہ ایک ریسپیکٹفل جو ہے وہ ورڈ ہے. بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف توجہ کرتا ہے. لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کی تسلی ہو جاتی. مثلاً وہ کہتے ہیں راعینا، یعنی نعوذ باللہ ہمارے چرواہے، یا راعینا احمق، کتنی یعنی کہ بری بات ہے. تو وہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم یعنی تم پر موت آئے کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انظر نہ کہا کرو. صحابہ کو کہا کہ انہیں ایکسکیوز ہی نہ دو تم. یہ ایک فقہ کا رول اس سے نکلا جسے ہم کہتے ہیں صد ذرعی. صد ذرعی کے طور پر یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی حلال کردہ سینٹینسز یا چیزیں بھی وہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے اس ڈر سے کہ فتنہ نہ پھیلے. یہ ایک فقہ کا اصول ہے. جیسے ایک دائی جو ہے عام طور پہ ہوٹلنگ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک دائی کسی ایسی جگہ پہ نظر آ جائے، حالانکہ وہاں کھانا کھانا حلال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوٹلنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ یوزنگ دس رول کچھ چیزیں جو ہے وہ ان سے اجتناب کرنا پڑ جاتا ہے تاکہ یہ کہ کسی کو ایکسکیوز نہ ملے اور کوئی بہانہ نہ ملے فتنہ برپا کرنے کا. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم انہیں ایکسکیوز نہ دو، چانس نہ دو. تم رائنا کی بجائے تم کیا کہو، انظرنا. انظرنا کا مطلب ہے کہ ہماری جو ہے وہ، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انظرنا سے مراد ہے جی یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو. کافروں کے لیے دردناک عذاب. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ بات یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کو عذاب دینے کے لیے یہی کافی تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا، لیکن اس کے بعد اللہ نے موقع دیا، پھر انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. وہ کافی تھا کہ اللہ ان کو کمپلیٹ برباد کر دیتا اور یہ کہ ان کو سزائیں ملی بھی، لیکن اس کے بعد آخری چانس دیا کہ محمد رسول اللہ کو ایکسیپٹ کرو، لیکن ان کا بھی مذاق اڑایا، پیکٹس توڑے، ٹریٹیز توڑی، اور مسلمان مرد اور عورتوں کو تنگ کیا، ان کے خلاف سازشیں کی، اور کیا کچھ نہیں کیا، قتل تک کا پلان بنایا رسول اللہ کا. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے. کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، اس کا قلعہ ابھی تک مدینہ میں موجود ہے، اس کے روئنز بہت ہولناکی وہاں سے فیل ہوتی ہے. میں ریسنٹلی گیا تھا. ظاہر ہے بدبخت تھا، اس کو قتل کیا ایک صحابی نے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ بدبخت رسول اللہ کے خلاف بہت بکواس کیا کرتا تھا، شعر و شاعری. تو یہ ان کی حرکتیں. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف کوئی بھلائی نازل ہو. نہ اہل کتاب کے کافر یعنی کفر کر لیا نا، اہل کتاب تو وہ رہے نہیں. جب اپنی کتاب کو ہی نہیں مان رہے تو اہل کتاب کس چیز کے. اس لیے آج کے جو جیوز ہیں ان میں سے بس چند ایک اہل کتاب ہیں، یا آج کے جو کرسچن ہیں جن سے شادی جائز ہے، وہ اہل کتاب ہیں جو ابھی تک مونوتھیزم کے قائل ہیں اور جو ابھی تک جو ہے وہ اللہ کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ان کو دعوت دی جائے رسول اللہ کی تو وہ قبول کر لیتے ہیں، ان کو اہل کتاب کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ٹیچنگ سے پھر گئے، 10 کمانڈمنٹ سے پھر گئے، وہ کافر ہیں. اور نہ مشرکین چاہتے ہیں.
मुशरिकीन ने मक्का कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो, इनके इन हसद से क्या हुआ, अल्लाह ताला जिसे चाहे अपने रहमत खसूसियत से अता फरमाए, अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। ये रूल जिंदगियों में भी हम अप्लाई करें कि जिसको अल्लाह ने कोई फजल से बख्शा है हम उससे हसद ना करें। अल्लाह जिसको चाहे कोई पोजीशन दे देता है। हो सकता है हमसे कोई वो शख्स जिसको हम कमतर समझ रहे हैं दर्जे में, हो सकता है अल्लाह उससे कोई काम ले ले। इसलिए ये रूल हमेशा हमें अपनी जिंदगियों में भी लगाना चाहिए। अक्सर ऐसे होता है, औलाद को माँ बाप एक औलाद को ज्यादा प्रेफर करते हैं, दूसरे को कुछ नहीं समझते, और होता ये है कि वो दूसरी औलाद नेक निकल आती है और वो जो है वो ज्यादा फर्मा बरदार निकल आती है। इसलिए कभी भी हमें इतना डिफरेंस नहीं करना चाहिए। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअती बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जिस आयत को हम मनसूख कर दें या भुला दें इससे बेहतर या इस जैसी और लाते हैं, तो क्या तू नहीं जानता अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो लोग इसका भी मजाक उड़ाते थे कि नाउज बिल्ला अल्लाह क्या भूल जाता है तुम्हारा। हालांकि अल्लाह का ये उसूल है शुरू से मनसूख करना चीजों को। ननसख, ये जो पूरी साइंस है, साइंस ऑफ एब्रोगेशन इसे कहते हैं, उसके पीछे हिकमत है। अल्लाह ताला कुछ सिखलाना चाहते हैं, जब लोग सीख जाते हैं अल्लाह नया हुक्म ले आते हैं, या लोग अभी उस असल हुक्म के लिए रेडी नहीं होते तो अल्लाह उनको जरा जो है लाइटर टर्म्स पे हुक्म देते हैं और उसके बाद लाइटर टर्म वाले को मनसूख करके असल हुक्म आ जाता है। बहुत सी हिकमतें हैं, तो इसलिए इसको चैलेंज करना ये भी कुफर है। कुरान की कई आयात मनसूख शुदा है, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मरने से पहले विल लिख दो, लेकिन वो मनसूख हो गई बात। क्यों? क्योंकि बाद में इनहेरिटेंस डिफाइन कर दी अल्लाह ने, सेल्फ डिफाइंड है, बेटे की इतनी है, बाप की, माँ की इतनी है, और वाइफ की इतनी है, और बहनों की इतनी है, तो वो विल वाला मामला खत्म हो गया। पहले ये कि विल करके जाते थे, तो ये मनसूख शुदा बहुत से अहकामात हैं, वो भी कुरान का हिस्सा है, लेकिन ये कि उनका हुक्म मनसूख है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जाहिर है कि उनका हुक्म जो है वो कुछ सिचुएशंस में, बहरहाल ये एक फिकी डिस्कशन है, इस पर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ये उलमा की फील्ड है। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। क्या तुझे इल्म नहीं कि जमीन और आसमान का मुल्क अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई वली और मददगार नहीं। यानी तुम बेवकूफ़ों, अल्लाह के खिलाफ जंग ली हुई है जो कि मालिक है हर चीज का, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है। यानी इनके आमाल शैतान ने इनके लिए मुज़य्यन कर दिए। अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था? सुनो, ईमान को कुफर से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। मुसलमानों, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को तंबीह की जा रही कि तुम यहूदियों की तरह अपने पैगंबर से अजराह सरकशी, गैर जरूरी सवालात मत किया करो, इसमें अंदेशा है कुफर। सवालात ठीक है एक हद तक, लेकिन जरूरत से ज्यादा सवालात करना, ये एक शैतान इसको फिर एज ए टूल यूज करता है और ये सरकशी की अलामत बन जाती है और सरकशी की तरफ ले जाता है इंसान को, क्योंकि वसवसे आते हैं। तो इसलिए इंसान शटअप कॉल अपने वसवसों को दे दे, यही बेहतर है, और अल्लाह रसूल पर कामिल ईमान ले। वद्द कसीरु मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन अहले किताब के अक्सर लोग बावजूद हक वाज़ेह हो जाने के महज हसद व बुग़्ज़ की बिना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं। दुम कटी बिल्ली चाहती सबकी दुम कट जाए, हसद में तुम भी माफ करो और छोड़ो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म लाए। यकीन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कुरान टू डील विद टॉक्सिक पीपल, कि तुम लेट गो कर दो, वरना ये तुम्हें बहुत तंग करेंगे, हसद में बढ़ते जाएंगे। इनको छोड़ दो इनके हाल पे, और छोड़ दो, भूल जाओ, आगे चलो और अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार करो। ब्यूटीफुल फॉर्मूला। वअकीमुस्सलाता वातुज़ ज़काता वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। तुम नमाजें कायम रखो और ज़कात देते रहा करो, और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। तुम फोकस्ड रहो, नेक अमाल करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करने वाला है और अल्लाह तुम्हारे अमाल को नोट कर रहा। ब्यूटीफुल। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। ये कहते हैं कि जन्नत में यहूदो नसारा के सिवा और कोई ना जाएगा, ये सिर्फ इनकी आरजुएं हैं। इनसे कहो अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील पेश करो। ये भी उनको एक खुशफहमी।
वला मन अस्लमा वजहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। असल क्राइटेरिया क्या है सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, अपने चेहरे को अल्लाह के आगे सरे खम तस्लीम कर दे, बेशक इसे इसका रब पूरा बदला देगा। इस पर ना तो कोई खौफ होगा ना गम और उदासी। पॉइंट ये है कि तुम अल्लाह का कहना मानो, ये नेकी है और यही दलील है। तुम अल्लाह का कहना मान रहे हो तो ये दलील है कि अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेगा और इसका एक अल्लाह तुम्हें अजर ये देगा कि तुम पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। कितनी जबरदस्त, ये कितना जबरदस्त रिवॉर्ड है। इमेजिन कि अल्लाह कहता है कि तुम पे ना कोई खौफ है ना कोई गम है। ये बेसिकली मौत के हवाले से कि मौत के वक्त, लेकिन दुनिया में भी इंशाअल्लाह। तो जो भी अल्लाह के अहकामात जो है उस पर अमल करेगा तो ना उस पर कोई फियर होगा ना उस पर कोई रिग्रेट होगा। वकालतिल यहूदू, इसका ये मतलब नहीं कि सैडनेस नहीं आएगी, गम नहीं आएगा, टेस्ट ट्रायल्स नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन अल्लाह एक खास सकीनत दे देगा आपको और एक खास सकत दे देगा दुनिया में जिंदगी गुजारने के वाले। वकालतिल यहूदू लैसतिन नसारा अला शैइन वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदू अला शैइन वहुम यतलून अल किताब कज़ालिका क़ाल लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। ये कहते हैं, सुनो जी, यहूद कहते हैं कि नसरानी हक पर नहीं और नसरानी कहते हैं यहूदी हक पर नहीं, यानी लड़ रहे हैं आपस में। हालांकि सब लोग तौरात पढ़ते हैं, तौरात में बहुत सी बातें वाज़ेह हैं कौन हक पे है, अल्लाह ने क्राइटेरिया बताया है बाकायदा, लेकिन उसको छोड़ के अपनी मन गढ़ंत बातें ऐड करके उस पर अमल करें। इसी तरह इन्हीं जैसी बात बेइल्म भी कहते हैं, यानी मुशरिकीन। क़यामत के दिन अल्लाह इनके इस इख्तिलाफ का बदला फैसला इनके दरमियान कर देगा। दुनिया में तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क़यामत में बात वाज़ेह हो जाएगी। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह ताला के जिक्र किए जाने को रोके। ये मुशरिकीन की तरफ इशारा है। एक तो मस्जिद हरम से वो रोकते थे मुसलमानों को आने से, जब उन्होंने रोक दिया था मुसलमानों को सुलह हुदैबिया, और बाकी भी अमूमी तौर पे हर उस शख्स की तरफ इशारा है, यहूदी जो भी हैं, मुशरिकीन काफिर जो बाकायदा रोकते थे और इनकी बर्बादी की कोशिश करे और दीने हक वाले लोगों की बर्बादी की कोशिश। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए इसमें जाना चाहिए। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में बड़ा अजाब। इन पे खौफ तारी हो जाता है काबे के करीब जाते हैं, क्योंकि इनको अपने अमाल पता है। और ये लोग दुनिया में भी रुसवा और आखिरत में बड़ा अजाब है। कौन? जो मस्जिद जाने से रोकते हैं और दीन हक के खिलाफ खड़े होते हैं। वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु फैनमा तुवल्लू फसम वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। और मशरिक मगरिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी मुंह करो इधर ही अल्लाह का मुंह है। अल्लाह ताला कशादगी और वसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। मशरिक और मगरिब जिधर मुंह करोगे अल्लाह ताला जो है वो उसी को पाओगे, इबादत उसी की होगी। लेकिन ये कि अल्लाह ने एक डायरेक्शन डिफाइन कर दी है, उसके बहुत से मकासद हैं। पहले मस्जिद अक्सा किबला था, उसके बाद जो है वो किबला तब्दील किया गया और सहाबा को टेस्ट किया गया कि सहाबा जो है, एक तो उनका इम्तिहान लेना था, किबला तब्दील करने की हिकमत ये है, अल्लाह ने उनका टेस्ट लेना था कि वो अल्लाह के नबी और अल्लाह की कितनी बात मानते हैं, और उन्होंने फौरन माना। मस्जिद किबला तैन आपको पता है ना, ये है मौजूद मदीना में। जहां ये हुक्म जारी हुआ कि किबला चेंज होगा तो मुसलमानों ने फौरन किबला चेंज किया, एक सवाल नहीं किया, और वो कामयाब हो गए। अल्लाह ने उनको पास कर दिया उस टेस्ट में, उन्होंने साबित कर दिया वो पक्के मोमिन। और यहूदो नसारा जो है वो यहूद जो है वो जल कर जो है वो यानी जाहिर है वो अपनी जलन में, हसद में मजीद बढ़ गए कि ये क्या, और उन्होंने कुफर मजीद साबित कर दिया कि हम नहीं मानते काबा को। हालांकि काबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तामीर शुदा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो वो इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जुटला दिया यहाँ पे कि नहीं हम नहीं काबा को मानते, उन्होंने नहीं बनाया। तो कितनी गलत बात है कि हसद में और कौम परस्ती में मस्जिद अक्सा से जब काबा शिफ्ट हुआ तो यहूदी जो है उन्होंने बात नहीं मानी। और तीसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने, कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसलिए पहले मस्जिद अक्सा किबला मुतय्यन हुआ कि अल्लाह ताला जो है वो असल में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब उधर नमाज पढ़ेंगे मुंह करके तो कोई यूनिटी कायम हो जाए, कोई एफिलिएशन कायम हो जाए। ज्यूज यही समझे ना कि ये हमारी तरह के लोग हैं, ये हमारे ही असल में कंटिन्यूएशन है, जो कि असल में बात दुरुस्त है। तोरा की कंटिन्यूएशन इंजील है, इंजील की कंटिन्यूएशन फिर कुरान मजीद है। तो वो ये भी ना समझ सके और मजीद बुग़्ज़ का जो है उन्होंने इजहार किया। वक़ाल इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है,
نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ سب اس کے مخلوق ہے اور سب اس کی ملکیت۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ زمین و آسمانوں کا افتتاح پیدا کرنے والا ہے، جس کام کو کرنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ وہی ہو جاتا۔ یہ ہے تمہارا اللہ، پہچانو اپنے اللہ کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ یہ جو پچھلی آیت ہے، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ ہر کام جو ہے وہ اپنے کن کے کلمے سے کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام جو ہے وہ کیسے بن گئے بغیر باپ کے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ہے اصل میں بات۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، کتنی یہ بے وقوفانہ بات ہے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے رب العالمین آپ سے وحی کے تھرو بات کر رہا ہے، اب نبی کو چوز کیا ہے، انسان میسنجر بھیجا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسی طرح ایسی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی، کیا یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ اللہ میریکل دکھا رہا ہے، وہی بھیج رہا ہے، اپنی ایگزسٹنس شو کر رہا ہے۔ اللہ کیوں آپ سے بات کرے ڈائریکٹ آ کے؟ وہ اس کے پیچھے حکمت ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے اپنے طریقے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کیسے کفر کر سکتے ہیں اتنی کھلی دلیلوں کے باوجود۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہو۔ آپ بس اپنا کام کیجئے، آپ انہیں بشارت اور انہیں ڈراتے رہیے، اور پھر جو خشیت والا ہے وہ ڈر جائے گا، اور جو بہت ہی بدبخت ہے وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے گا۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کے ساتھ ٹریٹ جیسے کرے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ یہ بات آج تک درست ہے، وہ اکٹھے ہیں آپس میں، بے شک وہ دشمن ہو، اتنا بڑا اختلاف ہے۔ آپ سوچیں حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے والے یہودی ہیں اکارڈنگ ٹو کرسچنز، لیکن آپس میں وہ مسلمانوں کے خلاف یونائٹڈ ہیں۔ اور یہی بات ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہم جیسے بن جائیں، اور جب تک ہم ان جیسے نہیں بنیں گے ہمیں قبول نہیں کریں گے۔ یہی بات ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، جو ہدایت اللہ دیتا ہے وہی اصل ہدایت ہے۔ اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ یہ حکم اصل میں رسول اللہ کے تھرو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ کے لیڈرز کو اسپیشلی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کرے نقصان میں۔ یہ چند ایک ان میں سے لوگ ہیں کہ وہ کتاب پر ابھی تک ایمان رکھتے ہیں، حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا تھا، اللہ نے ان کی تعریف بیان کی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، پھر اللہ نے ریپیٹ کی بات، اے اولاد یعقوب، میں نے جو تمہیں نعمتیں دی انہیں یاد کرو، اور میں نے جو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ کیوں نہیں عقل پکڑ ہے؟ ابھی بھی مل سکتی ہے اگر نبی کو قبول کر لو، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون۔ کھری بات، اسٹریٹ بات۔ کیا سمجھتے ہو تم اللہ کے پیارے ہو، تمہیں کوئی بخشوا لے گا؟ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی سوائے یہ کہ جو اللہ چاہے ظاہر ہے، نہ ان کی مدد کی جائے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ بیوٹیفل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کے کم از کم اسی سے تم جو ہے وہ نصیحت پکڑ لو۔ جب ابراہیم اسلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، بہت آزمایا، اللہ نے بہت آزمایا، بیٹے سے آزمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی بیٹے کو کہا ذبح کر دو۔ اللہ نے بیویوں سے آزمایا کہ بیوی کو چھوڑ کے یہاں سے جاؤ، اور کتنا یہ ان کے لیے کٹھن جو ہے وہ ہوگا۔
باپ سے آزمایا، باپ نے نکال دیا، قوم سے آزمایا، نمرود سے آزمایا، کتنی ہجرتیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کتنی تکالیف اٹھائی، آگ سے آزمایا، آگ میں ڈالا گیا۔ تو یہ واقعی تعریف بیان کر رہے ہیں اللہ کہ دیکھو ابراہیم کس لیول کے ہمارے برگزیدہ جو ہے بندے تھے، اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ لیڈرشپ کمز ود ڈیفیکلٹیز، یاد رکھیں اللہ نے پرکھا، انہیں آزمایا، وہ ڈیفیکلٹیز سے گزرے، اور جب پاس ہو گئے اللہ نے کہا اب تو لیڈر اور لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، یعنی سب سے نہیں، جو نیک ہوں گے ان کو بناؤں گا۔ اور پھر اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے کتنے لوگ ان کی اولاد سے انبیاء بھیجے، تینوں ریلیجنز ان کو جو ہے وہ کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، کرسچینٹی، جوڈائزم اور مسلمان۔ دیکھیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ آپ کو پتا ہے کہ جوز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ اسحاق کو دیا تھا، اسماعیل کو نہیں۔ وہ یہاں پر مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ اور امن و امان کی جگہ بنائی بیت اللہ حضرت ابراہیم کی دعا کی بدولت۔ تو مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو، یعنی یہاں سے مراد ہے کہ وہاں 2 نفل پڑھنے چاہیے عمرہ کے بعد، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پڑھے جاتے ہیں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریڈٹ دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ یہ انہوں نے قائم کیا، اور آج انہیں اللہ جب دکھاتے ہوں گے تو حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ جگہ جہاں وہ سوچا کرتے تھے کوئی بھی نہیں آئے گا یا کون آئے گا، تو دیکھیں آج وہاں کتنی رونق ہے، سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُتَمِّئُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اسْتَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جب ابراہیم نے کہا ہے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اس کے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، پہنچنے کی بری جگہ۔ اللہ نے دعا قبول کی، لیکن اللہ نے کہا کہ میں کافروں کو دنیا میں بھی عذاب دوں گا، اور ظاہر آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب، لیکن یہ کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کو اللہ بہت دے گا۔ اور سعودیہ کو اللہ نے بہت دیا، آپ کے سامنے ہے، تیل کے کنویں نکلے جب وہ توحید پر آئے، یہ بات یاد رکھیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیوٹیفل دعا، ان کی ہیوملٹی چیک کریں کہ اتنی کوشش سے اور ظاہر جد و جہد سے اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کا ثبوت دیا اور کعبہ بنایا، اور پھر اینڈ میں کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے قبول کر لو، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ آج آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیسی رونق۔ اس لیے آپ بھی اللہ سے قبولیت مانگا کریں کوئی بھی کام کر کے۔ ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں دعا کی، کتنی خوبصورت دعا کی کعبے کی بنیاد رکھ کے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، یعنی اللہ سے مانگ رہے ہیں ہر چیز، ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں، عبادت سکھانا اللہ سے مانگ رہے ہیں، توبہ قبول کر لے اللہ سے مانگ رہے ہیں، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ ہوتی ہے ہیوملٹی اور نیکی اور برگزیدہ پن کی نشانی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ بہت خوبصورت دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے رسول بھیج، اور عربز میں سے بھیجا اللہ نے، مکہ شہر کی بات ہے، جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔ حکمت سے مراد حدیث ہے، سننا ہے، اور قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن ہے۔ یہاں سے ثابت ہوا حدیث کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فتنہ بہت بڑا برپا ہو چکا ہے کہ حدیث منکر حدیث آ گئے
यहाँ से साबित हो रहा है कि हिकमत से मुराद है कुरान की इंटरप्रिटेशन करने वाला, और हिकमत देने वाला वो हदीस से ही मिलती है हमें कुरान की इंटरप्रिटेशन। और इन्हें पाक करें, युज़क्कीहिम, तज़किया करें इनका, कैसे? वो जो सिस्टम आपने दिया उसके थ्रू, यकीनन तू गलबे वाला और हिकमत वाला है। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफीहा नफ्सा वलकद इस्तफैनाहु फिद दुनिया व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। दीन इब्राहिमी से वही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ हो। हमने तो इसे दुनिया में भी बरगजीदा किया था इब्राहिम को, और आखिरत में भी वो नेकोकारों में से। सुभान अल्लाह। ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा। आज हम यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। जो सुना पढ़ा अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। इंशाल्लाह मज़ीद क्लासेस में अगली 50 आयात पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे 3-4 क्लासेस में सूरह अल बकरा को वाइंड अप करें। बहुत शुक्रिया आपके साथ का। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।